नीला इरशाद है। मैं यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकालत करती हूँ और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी की चेयरपर्सन हूँ। मेरे साथ जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान सरदार माजिद साहब और मेरे साथ हमारे सीनियर एडवोकेट्स जो हैं हाई कोर्ट के सैयद ताहिर हुसैन शाह साहब हैं। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बुनियादी तौर के ऊपर आज़ाद कश्मीर और यहाँ पाकिस्तान में भी जो भी सियासी कशमकश है, जो सियासी सूरत हाल है, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो आज आप तमाम दोस्तों के साथ मीडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया जितने भी लोग हैं उनके साथ अपना मौक़िफ़ रखने के लिए हम आज यहाँ हाज़िर हुए हैं। मैं सबसे पहले आज आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मकबूज़ा कश्मीर में गुज़श्ता हफ़्ते सीनियर तहरीक आज़ादी कश्मीर के रहनुमा जनाब अब्दुल गनी भट्ट साहब की वफ़ात हो गई। मैं चाहूँगी कि आप सब एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें और उनके अहले खाना से और तमाम कश्मीरियों से ताज़ियत का इज़हार करें। प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट लोन साहब चूँकि उनकी जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ तवील एक कमिटमेंट थी और वो नज़िया पाकिस्तान के हामी थे और उनकी इसके अलावा वो एक प्रोफेसर थे। उन्होंने कश्मीरी कौम की तालीमी फ़िक्री और सियासी तौर के ऊपर बड़ी खिदमात हैं और कश्मीरी कौम उनकी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करती है और हमेशा उनकी खिदमात को याद रखा जाएगा। इसके साथ आज चूँकि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल जारी है उस पर जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो अपना मौक़िफ़ आप सबके सामने रखना चाहती है कि जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी ये समझती है कि अवामी हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाना कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर कोई उसको कोई तासर ये दे कि वो पाकिस्तान मुखालिफ कोई तहरीक चल रही है या पाकिस्तान मुखालिफ कोई बात हो रही है तो हम ये समझते हैं कि ये सरासर एक गलत बयानिया और एक गलत रंग दिया जा रहा है जो कि सरासर गलत है। और आज़ाद कश्मीर की जो तारीख़ है और आज़ाद कश्मीर के लोगों की जो किरदार है बुनियादी तौर के ऊपर वो अवामी हुकूक़ हैं और अवामी हुकूक़ की जदोजहद है और इसकी एक तवील तरीन जो है उनकी हमारा एक पस मंज़र है। उसके अंदर अगर आज़ाद कश्मीर का जो ख़ित्ता है ये 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था, लिबरेट कराया गया था मुसल्लह जदोजहद के तहत। गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने इस ख़ित्ते को आज़ाद करवाया और फिर इस ख़ित्ते को आज़ाद करवाने के बाद उन्होंने इस ख़ित्ते के अंदर आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनको राइट टू वोट दिया, उनको वोट का हक़ दिया। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो इदारे बनाए, आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट बनाया, आज़ाद कश्मीर असम्बली बनाई, आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट बनाई और आज़ाद कश्मीर के दीगर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई है, एजुकेशन है जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है और जिसमें बहुत सारी तनकीद है कि आज के जो दौर में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो सका। मैं इस मौके के ऊपर इससे पहले जो हमारी क़ियादत गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब और उसके साथ KH खुर्शीद साहब, सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने जो किरदार अदा किया हम उसे फरामोश नहीं कर सकते और हम उसे यकसर जो है ये कह दें कि जी उनकी कोई खिदमत तारीख़ के अंदर नहीं थी और आज हम अगर उन्हें इतना उन किरदारों के ऊपर खाम खा की तनकीद करें तो ये दुरुस्त अमल नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जहाँ आज का जो सियासी नुमाइंदे हैं या जो आज आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान हैं या सियासी जमातें हैं वो जिस तरीके से उन्होंने आज़ाद कश्मीर के बुनियादी हुकूक़ की तहरीक को या बुनियादी मसाइल को जिस तरीके से टैकल किया है वो बहुत बड़ी मायूसी का सबब बने हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों में और आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो सूरत हाल ख़राब हुई है उसकी वजह से। आज़ाद कश्मीर चूँकि ये ख़ित्ता बुनियादी तौर के ऊपर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है और इसकी बुनियादी हैसियत ये है कि ये
اس کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ یہ کشمیر کی آزادی کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ اپنی نبھائے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جن 3 بڑے لیڈران کا میں نے ذکر کیا اور اس کے بعد پچھلے 78 سالوں کے اندر ہمیں صرف سردار خالد ابراہیم خان صاحب کی صورت میں ایک قومی قیادت نصیب ہوئی جنہوں نے کہ لوگوں کی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے بہت ہی واضح موقف رکھا اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے بنیادی حقوق کے بارے میں بڑا ہی واضح طور کے اوپر موقف رکھا اور وہ ہمیشہ لوگوں کو یہ بتاتے رہے، ان کی جدوجہد رہی کہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے آزاد کشمیر کے خطے کو ایک ماڈل سٹیٹ کے طور کے اوپر بنایا جانا چاہیے تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں جو یہ آزاد کشمیر کی ریاست ہے یہ ایک وہ ماڈل سٹیٹ ہے جس کے اندر جو ہے وہ دنیا اس کو دیکھے اور مقبوضہ کشمیر جس کو ہندوستان جس کے اوپر قابض ہے، جس کی 7 لاکھ ریگولر فورسز ہیں اور باقی ساری ملا کے 12 سے 15 لاکھ فورسز جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو کنٹرول کر رہی ہیں، ان کے بنیادی حقوق کو کنٹرول کر رہی ہیں اور ان حقوق کو کنٹرول کرتے ہوئے وہاں جو بنیادی حقوق معطل ہیں، وہاں جو بنیادی طور کے اوپر ایک ان کی جو رائٹ ٹو چوائس کو جو ہے وہ قدغن لگائی گئی ہے، اس کے وہ جو دہلی سے کنٹرول ہوتا ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ دنیا کو دکھایا جائے کہ آزاد کشمیر کی یہ وہ ماڈل سٹیٹ ہے جس کو 47 میں لوگوں نے خود اپنی زور بازو کے اوپر انہوں نے یہ مسئلہ جدوجہد کر کے یہ خطہ آزاد کروایا اور آزاد کروانے کے بعد انہیں رائٹ ٹو چوائس انہوں نے اس وقت کے شخصی راج کو چیلنج کر کے اس کے خلاف جدوجہد کر کے مسئلہ جدوجہد کر کے آزاد یہ 4,500 مربع میل آزاد کروایا اور اس کے اندر وہ ادارے بنائے کہ جس میں لوگوں کی ایجوکیشن، لوگوں کی ہیلتھ، لوگوں کا روزگار اور دیگر جو انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ساری کی ساری اس طرح کی ہونی چاہیے کہ دنیا اس کو تسلیم کرے کہ واقعی آزاد کشمیر ایک آزاد خطہ ہے، با اختیار خطہ ہے جس کے اندر سنجیدہ قیادت موجود ہے اور جس سنجیدہ قیادت کی نگرانی میں آزاد کشمیر کا خطہ ترقی کر رہا ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کا جو ہے وہ معیار زندگی بلند ہو رہا ہے. لیکن یہ بدقسمتی رہی کہ آزاد کشمیر کے ان بڑے 3 سیاستدان جو پہلے میں نے ذکر کیا کہ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان، سردار عبدالقیوم خان اور KH خورشید خان صاحب کے جانے کے بعد ہمیں ان کی سیاست کے اوپر بہت ساری تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد سردار خالد ابراہیم خان صاحب بے شک ایک سیٹ ان کے پاس رہی. ہم ماضی میں ان کے ساتھ ہمیشہ یہ جدوجہد کرتے رہے، ہم ہمیشہ لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس کے اندر آپ ان لوگوں کو، ان نمائندوں کو بھیجیں جو کہ قانون سازی کر سکیں، کیونکہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے وہ قانون ساز اسمبلی کا یہ جو ادارہ ہے اس کا یہ حیثیت جو ہے وہ قانون ساز اس ادارے کی ہے. اس کے اندر قانون ساز ادارے کا کردار ادا کرنا چاہیے. اب اس کے اوپر تنقید یہ آتی ہے کہ جی جو ہمارا ایکٹ 1974 ہے وہ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ لوگ یہ مطالبہ کرتے رہے کہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور لیکن جب ہم مطالبات میں چیزوں کو ایگزیجریٹ کر لیں گے، ہم مطالبات میں اوور ڈوئنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر اصل مسائل سے جو ہے وہ آپ کا جو ہے فوکس ہٹ جاتا ہے اور پھر آپ ایک ایسی بحث میں الجھ جاتے ہیں کہ آپ کا اصل مسئلہ حل نہیں ہوتا اور پھر وہ ڈیولپمنٹ وہیں کے اوپر رک جاتی ہے. اب 1974 کے ایکٹ کے اوپر اس کے اندر اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور آنے والے وقت میں بھی رہے گی. ہم نے جو بھی فیصلے ہماری قیادت نے ماضی میں کیے ان تمام فیصلوں کو جو ماضی کے تناظر میں جو کیے گئے ہم ان کی کسٹوڈین ہیں، لیکن آج کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ کسی طور کے اوپر آزاد کشمیر کے نہ ہی آزاد کشمیر کے لوگوں کے بنیادی حقوق کا حل اس میں موجود ہے اور نہ ہی وہ مسئلہ کشمیر یا تحریک آزادی کشمیر کی کوئی خدمت کر رہے ہیں اور نہ ہی وہ نظریہ پاکستان کو کوئی مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ان کا جو کردار رہا ہے وہ ذاتی مفادات رہا، موروثی سیاست رہا، باپ دادا پوتا اور نسل در نسل جو سیاست ہے وہ اس کے پیچھے لگ کے عام عوام کو جو ہے وہ بھیڑ بکریاں سمجھ کے وہ اسی طریقے سے ہانکتے رہے کہ ہم 5 سال کے بعد آئیں گے اور 5 سال کے بعد ہم جو ہے وہ اپنا ان کے ساتھ آخری وقت کے اندر آ کے انتخاب جو ہے وہ یہاں سے، چونکہ اس میں مزید جو پری پول ریگنگ کے لیے
وزارت امور کشمیر کے ذریعے وفاقی حکومتوں کی مداخلت کے ساتھ آزاد کشمیر کا جو اقتدار ہے اس کی جو مینڈیٹ، اصل مینڈیٹ ہے جو کہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے کہ وہ عوامی مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ کو پری پول ریگنگ کے ذریعے وزارت امور کشمیر جو ہے وہ مداخلت کرتی رہی۔ اس کی وجہ سے ایسے لوگ لے کے آگے کہ انہوں نے کہا کہ عوام سے تو ہم ووٹ ان کے پاس جائیں یا نہ جائیں، ہم نے وفاقی حکومت کے ساتھ یا وفاقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک رکھنے ہیں اور ہمیں اقتدار میسر آ جائے گا۔ اور یہ غلط فہمی آج 78 سال ہو گئے کہ پچھلے 50 سالوں سے ریگولر ایک ایسی سیاسی جو ہے وہ پریکٹس ہوتی رہی کہ جس کی وجہ سے آج وہ لاوا جو ہے وہ ابل کے وہ پھٹ کے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر آزاد کشمیر کے لوگ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی صورت میں وہ لوگ ان کے لیے امید کا محور اور مرکز جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی بن گئی، اور وہ اس کے زیر سایہ جو ہے وہ اپنی جدوجہد آج کر رہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے تقریباً چند ماہ قبل پروٹیسٹ کیا اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں آٹا سستا اور جو بجلی جو ہے وہ سستی دی جائے، بلکہ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ہمیں مفت دی جائے، کیونکہ منگلا ڈیم جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ہے اور منگلا ڈیم کے بننے میں آزاد کشمیر کے لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں، اپنے قبرستان تک قربان کیے اور وہ منگلا ڈیم جو ہے وہ بنا۔ اس کے لیے لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں جو منگلا ڈیم کی رائلٹی ہے وہ ایز اے میٹر آف رائٹ دی جائے، لیکن جو منگلا ڈیم کی رائلٹی تھی وہ بھی اس طریقے سے نہیں مل سکی۔ اس کے لیے میں چاہے ماضی میں سردار خالد ابراہیم خان صاحب کے ساتھ تھی، ہم نے اس وقت بھی یہ مطالبہ کیا کہ ہم آزاد کشمیر کا جو ہے ایک اکنامک سروے ہونا چاہیے جس میں یہ پتہ چل جائے کہ وفاقی حکومت سے ہم نے سالانہ بجٹ کی مد میں ہم نے کتنا ڈیولپمنٹل، نان ڈیولپمنٹل اور کتنا بجٹ اور کتنا پیسہ جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت نے لیا ہے، کتنا کس ڈیولپمنٹل پروجیکٹس میں انویسٹ کیا ہے اور کتنا نان ڈیولپمنٹل جو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر انویسٹ کیا ہے، اور کیا وفاقی حکومت کے پاس ہمارا رہتا ہے یا ہم نے جو ہے ایکسیڈ کیا ہے اپنے بجٹ سے کوئی چیز۔ تو وہ اس وقت تک آزاد کشمیر کی جو نااہل قیادت، جو حکمران قیادت تھی، وہ اتنے نااہل رہے کہ انہوں نے آج تک جو آزاد کشمیر کا اکنامیکل سروے نہیں کروا سکی۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ بالکل ان کا مطالبہ، چونکہ عام آدمی کی زندگی میں جب آپ بہتری نہیں لا رہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کو وہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے،